तुम्हारे मशाइख तुम पे गुस्सा करेंगे, कल आपको उधर कुकड़ बनाएंगे। मैं बताता हूँ मौलवी साहब, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो जरा। मदरसा कल नहीं जाना, मार पड़ेगी आपको। कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को मशरूत बिल्कुल नहीं कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गैर मशरूत तौर पर वाजिब है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हदीसें जो आज तक पहुंची हैं, तुम अपनी किताबें खोल के देखो, अगर मैं तुम्हें खोल के दिखाऊं तो वो रावी एक तरफ उन पे लानत है और दूसरी तरफ यानी रिजाले कशी खोल के देखो, उसके अंदर ऐसे ऐसे रावी हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस बदबख्त पे अल्लाह लानत करे, इसने मेरे वालिद की हदीसों में जो किताब लिखी गई थी हदीसों पे, उनमें मिलावट कर दी। ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि क्या लिखी हुई किताब के अंदर रद्दोबदल, तब्दीली और मिलावट नहीं हो सकती? वही ये तो रिजाले कशी इस बात पे गवाही देती है। ठीक है, अब ये जो तुमने दावा किया है कि तुम्हारी हर हदीस मशकूक नहीं है, क्या तुम्हारी हर हदीस मकबूल है और हर हदीस सही है? हर हदीस मुतवातिर है तुम्हारी किताबों के अंदर? जवाब दो मौलवी साहब। खत्म हो गया बात आपकी, मैं शुरू करूं? हाँ या ना करो। मैं कह रहा हूं कि जो अहादीस उसूल से ले गया, मैंने इस शख्स ने मेरी बात नहीं समझी अजीजों, इस शख्स ने मेरी बात, मैंने कहा जो अहादीस, भाई जो अहादीस उसूल से ले गई हैं वो सब के सब सही मुतवातर, और हमारे जो कुतुब अरबा हैं उसमें अक्सर अहादीस उसूल में है, क्योंकि हर एक के साथ सनद है। अगर जो हदीस उसूल में से नहीं है तो फिर वो हो सकता है कि सही ना हो सकता है कि वो यकीनी ना हो। जो उसूल में से है वो यकीनी है, मुतवातर है। मुतवातिर सिर्फ ये है कि वो उसूली किताब से हो तो मुतवातिर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ नहीं है, सिर्फ नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन उसूल, आप उसूल को नहीं जानते ना कि सनद का कोई एतबार नहीं है। अच्छा, ये इस बात की तौजीह के लिए मैं एक सेकंड में जवाब नहीं दे सकता। अभी आपको हमारे उसूल का नहीं मालूम, हमारे मजहब में हदीस की तारीख क्या है उसका नहीं मालूम, मैं एक सेकंड में इसका जवाब नहीं दे सकता। अगर आप तुम चुप रहो 5-10 मिनट मुझे दे दो तो मैं इसका तौजीह दे सकता हूँ। मैंने बहुत इसकी तौजीह दी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, आपको पता नहीं बोले तो फिर आप बाद में बात करो। ठीक है, मेरी बात हो लेने दो। जहां तक असहाब की लान की बात है, असहाब की लान, उसका भी मैं अभी जवाब दे दूं क्योंकि आप रुक गए हैं, तो उसका जवाब भी सुन लो। वो तकिया के तौर पे था, और वो उसके हदीस खुद रिजाल कुतुब के रिजाल में मौजूद है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हम आपकी जान बचाने के लिए दूसरों के सामने हम आपको बुरा भला कहता ताकि लोग आपको कत्ल ना करें। वो उसकी वजह बहुत वाज़ेह है, उसकी रिवायात भी बहुत ज़्यादा। और जहां तक आपने कहा कि अबुल खत्ताब ने कुतुब हदीस में मिलावट किया, तो वो इमाम अलैहिस्सलाम को उसी ज़माने में पता था, उनको पता था कि किस किताब में इस मलऊन ने मिलावट किया। ठीक है ना, वो हज़ उसी ज़माने में वो हज़ हो गई हैं, उस तरह नहीं है। एक शख्स जो मलऊन हुआ, अइम्मा तहरीर ने उसको लानत किया, वो फिर ऐसा नहीं है कि फिर अइम्मा अलैहिस्सलाम चुप रहे, मुहद्दिसीन असहाब अइम्मा अलैहिस्सलाम चुप रहे, फिर उसी किताब को इन लोगों ने फिर नकल भी किया। वो किताबें उसी वक्त तस्फिया की गई, साफ की गई, मिलावटी अहादीस उसी वक्त उनमें से निकाल ली गई हैं। ओके, तुम्हें शिया उसूल हदीस का पता भी नहीं है। शिया उसूल हदीस और आपके उसूल हदीस में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बात कर रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि ये कहते हैं कि जो किताबुल्लाह के मुवाफिक हो वो नबी अलैहिस्सलाम की वहां पे इताअत करनी है। पहली बात ये मैं कह दूं कि मैंने हदीस की रोशनी में ये बता दिया आपकी किताबों से कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो ही नहीं सकती जो किताबुल्लाह के मुवाफिक ना हो, यानी किताबुल्लाह के मुखालिफ हो, वो हदीस नबवी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही के अंदर तजाद नहीं हो सकता। अगर कुरान वही है, हदीस नबवी भी वही है, जो वही के अंदर तजाद समझे और कहे कि किताबुल्लाह के मुवाफिक न भी हो तब भी मानेंगे। भाई किताबुल्लाह के मुवाफिक होने की शर्त खुद नबी अलैहिस्सलाम ने लगाई है, तुम्हारी किताबों से रिवायत मैंने पेश की है। और दूसरा ये कह रहे कि रिवायत जब मशकूक हो जाए उसमें देखना हो सही है या नहीं सही। ये जो आपकी किताबों से मैंने रिवायत की है उसके अंदर तो वो मुतलक फरमा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम कहते मुतलक नहीं है, हुजूर तो मुतलक फरमा रहे हैं। उसके अंदर ये तो नहीं है कि शक हो जाए इज़ा, बल्कि हदीस के अल्फाज ये हैं। ये मेरे सामने ये किताब है बिहारुल अनवार, किताबुल इल्म, ठीक है, दूसरी जिल्द है किताबुल इल्म,
اور یہاں پہ حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع قد کثرت علی الکذابۃ وستکثر فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ من النار. حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا أَتَاكُمُ الْحَدِيث. لفظ سننا یہ نہیں کہا کہ جب تمہیں شک ہو جائے حدیث میں، کہا کوئی بھی حدیث تمہارے پاس آئے، فَإِذَا أَتَاكُمْ، کوئی بھی حدیث تمہارے پاس آئے، کوئی بھی حدیث، فَأَعْرِضُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، اسے اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرو. وَمَا وَافَقَ کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کے موافق ہو، سنتی اور سنت متواترہ کے موافق ہو، فَخُذُوا بِهِ، وہ حدیث مان لو. وما خالف کتاب اللہ و سنتی فلا تأخذوا بہ، اور جو میری اللہ کی کتاب کے موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک یا مشکوک ہونے کے الفاظ استعمال ہی نہیں فرمائے. یہ مولوی اللہ یاری صاحب یہاں پہ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے خود سے یہ الفاظ حدیث کے اندر شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھ آئیے، اس کے اندر اطلاقی طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ تمہاری کتابوں میں آ کے جھوٹ ہوگا، یہ تمہاری کتابوں سے میں ثابت کر رہا ہوں، تمہاری کتابوں میں آ کے جھوٹ ہوگا. تمہاری کتابوں میں جھوٹی روایتیں ہیں، یہ تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ جھوٹی روایتیں ہوں گی. یعنی یہ دیکھو حضرت امام جعفر صادق کی روایت ہے بہار الانوار کی دوسری جلد میں سے، ان جعفر عن ابی علیہ السلام قال قرات فی کتاب علی ان رسول اللہ قال انه سيكذب علی كما كذب على من كان قبلی وما جاءكم عني من حدیث. بس تمہارے پاس جو کوئی بندہ بھی حدیث لے کے آئے، جو کوئی، ما عام ہے، اس کے اندر عموم کا معنی ہے کے لیے. المطلق یجری علی اطلاق ہی قاعدہ ہے متفقہ طور پہ کہ مطلق اپنے اطلاق پہ باقی رہتا ہے جب تک کہ دلیل تقیید نہ لائی جائے. مولوی صاحب آپ کی بات یا آپ کی کسی محدث کی بات، کیونکہ آپ کا اپنا مسلک یہ ہے کہ کسی مولوی کی بات حجت نہیں ہے، آپ کی بات کیسے حجت ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلق فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی حدیث آئے اسے پرکھ لو اللہ کی کتاب کے سامنے. آپ کہتے ہیں مطلق، اللہ کے نبی کی حدیث میں الفاظ مطلق ہیں. ٹھیک ہے، فما جاءکم انی من حدیث وافق کتاب اللہ فهو حدیث. بس جو کتاب بھی تمہارے پاس آئے اور وہ کتاب اللہ کے موافق ہو حدیث، تو بس وہ میری حدیث ہے. واما ما خالف کتاب اللہ، اور جو کتاب اللہ کے مخالف ہو، فلیس من حدیثی. نبی علیہ السلام فرما رہے جو کتاب اللہ کے مخالف ہو وہ میری حدیث ہو ہی نہیں سکتی. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو مشروط کیا، میں نے نہیں حدیث کو مشروط کیا، نبی علیہ السلام نے مشروط کیا ہے. تمہاری کتاب ہے بہار الانوار ہے، میں تو وہ کھول کے پڑھ رہا تھا، اس سے پہلے میں نے اصول کافی کھول کے پڑھی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا، صرف اپنی طرف سے آپ نے پیش کر دیا کہ وہ مطلق نہیں. میں نے کہا کہ مطلق حدیث کے الفاظ مطلق ہیں، آپ اپنی طرف سے کیسے مطلق کو مقید کر سکتے ہیں، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پہ باقی رہتا ہے. دلیل مخصص چاہیے، دلیل چاہیے جو تقیید کرتی ہو، اور دلیل بھی کم از کم یا تو قرآن ہو یا نبی علیہ السلام کی حدیث ہو. سمجھ آئیے بات کی. اب یہاں پہ آپ نے کہا کہ بعض وہ موافق نہ بھی ہوں، مخالف بھی ہوں، یعنی موافق نہ ہونا یعنی مخالف ہونا، مخالف بھی ہو کتاب اللہ کے تب بھی اس پہ عمل کیا جائے گا. یہ آپ نے اصول کہاں سے لیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کون سی حدیث ہے آپ کے پاس جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ حدیث کتاب اللہ کے موافق نہ بھی ہو تب بھی مانی جائے گی، تب بھی اطاعت کی جائے گی. جبکہ میں نے آپ کے سامنے 10 نہیں، میں کہتا ہوں کہ میں 20 روایات آپ کی کتابوں سے پیش کر سکتا ہوں، اور میں نے 5 سے 7 8 روایتیں آپ کے سامنے پیش کر بھی دی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مشروط کر دیا ہے حدیث کو. کیونکہ بعد میں بہت سارے جو رافضی راوی ہیں، بہت سارے خارجی راوی ہیں، بہت سارے ناسبی راوی ہیں، وہ حدیثوں میں جھوٹ بولیں گے. آپ کو علم تھا اس واسطے. یہ تو آپ کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ جھوٹ ہوگا، ہماری کتابیں تو دے رہی ہیں، آپ کی کتابوں سے میں گواہی پیش کر رہا ہوں کہ جھوٹ ہے ان کتابوں میں، جھوٹ ہے ان کتابوں میں. آپ کہتے ہیں نہیں ہے، رسول اللہ کہتے ہیں ان میں ہوگا جھوٹ. اب جب جھوٹ ہوگا تو پھر علل اطلاق رکھنا پڑے گا. علل اطلاق جو ہے ہم تک پہنچی وہ حجت نہیں ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ رسول اللہ کے حدیث ہے. وہ ثابت کیسے ہوگی؟ تواتر سے. اب آپ نے کہہ دیا کہ اصول سے جو آ جائے، بھائی اصول سے آ جائے. ایک بزرگ نے کتاب لکھ دی ہے، تو ایک بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب کیسے متواتر ہوگی؟ یہ مجھے مطلب ہے سمجھا دیں آپ کیسے متواتر ہوگی. ایک بزرگ کی اصول کی کتاب آپ نے کہہ دیا، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہیں، اس کے علاوہ جتنی کتابیں اس طرح کی لکھی گئی ہیں. اب ایک سلیم ابن قیس جو راوی ہے، ایک راوی کی روایت کو تو ہم خبر غریب کہتے ہیں یا اخبار احاد میں سے ہے.
اور اخبار احاد آپ کے نزدیک ظنیات میں سے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو اصول ہے وہ کیسے متواتر ہو گئے؟ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ وہ حدیث پیش کریں، اس بات کا جواب دیں، وہ حدیث پیش کریں اپنی کتابوں سے، معتبر حدیث پیش کریں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جو حدیث کتاب اللہ کے موافق نہ بھی ہو تب بھی وہ واجب العمل ہے۔ بتاؤ مجھے کوئی حدیث ہے تو لے کے آؤ، جواب دو۔ میرے محترم ناظرین، مولوی صاحب بہت ہی اپنے اصول کو بھول گئے، اپنے کتب کو بھول گئے، اور سب علمی قواعد کو انہوں نے شیعوں سے تعصب کرتے ہوئے بھول گئے۔ بھائی انہوں نے ایک طرف سے اعتراف کر دیا، بھائی قرآن کے متعلق میں نے ان سے بار بار پوچھا کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ بھائی قرآن ان کے پاس مشکوک، اب انہوں نے خود کیا کہہ دیا کہ ان کی کتابیں سب کے سب مشکوک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شیعہ کتب حدیث کو بھی مشکوک بنا دیں ان کے اپنے کتب کے متعلق۔ انہوں نے تو اعتراف کر لیا کہ ہمارے کتب کیا ہیں، مشکوک ہیں، کیونکہ خبر واحد ہے، فلانے نے فلانے سے 10-15 واسطے کے ساتھ روایت کیا، یہ خبر صحیح بھی ہو تو یہ مشکوک ہوتا ہے، بلکہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اصح الاسانید بھی جو ہے ان کے نزدیک وہ اس کا نہ صرف مشکوک ہونا بلکہ اس کا مکذوب ہونا ثابت ہے۔ تو پھر ان کے دین کیا ہے؟ یا تو قرآن ہے یا سنت ہے، یا تو قرآن ہے یا سنت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ شریعت تو یہی ہے۔ یہ دونوں ان کے نزدیک مشکوک، ان دونوں سے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک بھی یہی ہونی چاہیے، حالانکہ شیعوں کے نزدیک یہ نہیں ہے میرے محترم ناظرین۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم وہ صرف وہ احادیث مانیں گے جو قرآن کے موافق ہے۔ تو بھائی مجھے بتاؤ بخاری مسلم میں کتنے احادیث ہیں جو اس سے ملتی جلتی آپ کو آیت قرآن میں ملے گی؟ بہت سارے، اکثر احادیث میں کہ جو ہے قرآن میں اس کی آیت نہیں ہے۔ مغازی کے جتنے احادیث ہیں، سیرہ کے جتنے احادیث ہیں، احادیث فعلیہ جتنے ہیں 99% اس کے قرآن میں آپ کو آیت نہیں ملے گی۔ احادیث فعلیہ جو ہیں، احادیث قولیہ، اور 90% اس میں قرآن کی آپ کو آیت نہیں ملے گی۔ تو ابھی جو ہے نا آپ نے جو ہے وہ شیعوں سے لڑائی کے چکر میں آپ نے الحمدللہ اپنے احادیث تو مشکوک تھی، وہ مشکوک بھی جو ہے نا اس میں سے بھی آپ نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب آپ نے کہتے ہیں کہ آپ کے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ جھوٹ باندھنے والے بہت ہو گئے، اگر آپ کے پاس کوئی حدیث آ جائے فَإِذَا أَتَاكُمُ الْحَدِيث فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ فَخُذُوا بِهِ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ۔ آپ نے یہ حدیث کوٹ کیا نا، آپ نے کہا کہ یہ حدیث مطلق ہے، یہ حدیث مطلق ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس شخص کو مطلق و مقید کے بنیادی اصول نہیں معلوم۔ او بھائی مطلق و مقید کے بنیادی اصول آپ کو نہیں معلوم، آپ کیسے کہتے ہیں یہ حدیث مطلق ہے؟ ہاں ملاحظہ کرو، حدیث یہ انہوں نے بحار الانوار سے کوٹ کی ہے، یہ کتاب احتجاج میں بھی ہے، بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225، حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین۔ عن ابي جعفر الثاني في مناظرته مع يحيى ابن اكثم وسيجيء بتمامه في موضعه انه قال، حضرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے یحییٰ ابن اکثم سے، وہ جب مامون کے دربار میں وہ بہت بڑا مفتی تھا اور عالم دین تھا، ان سے مناظرہ کے دوران انہوں نے جو گفتگو فرمایا ہے، انہوں نے یہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجۃ الوداع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا قد کثرت علی الکذابہ وستکثر، جھوٹ جو لوگ مجھ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور اب زیادہ بھی آگے بھی جا کر یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ مطلق بات نہیں ہو رہی ہے، پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاعدہ وہاں پہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کون سا قاعدہ؟ کہ جھوٹے لوگ بہت ہیں، مجھ پہ احادیث وہ جھوٹے افتراء کریں گے اور اس کے بعد زیادہ ہو جائیں گے۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو معمدن مجھ پہ افتراء کرتا ہے، جھوٹی حدیث مانتا ہے، تو وہ جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لے۔ اچھا، فَإِذَا أَتَاكُمُ الْحَدِيث فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ، جب آپ کے پاس حدیث آ جاتا ہے تو اس کو عرضہ کرو، اس کو پیش کرو کتاب اللہ پر اور سنت پر۔ یہ ہر حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس پس منظر میں حدیث کا صدر بھی ملاحظہ کریں آپ کہ یہاں پر مکذوب احادیث کی بات ہو رہی ہے، مفترات احادیث، موضوع احادیث کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ لوگ جو آپ کو اب کیونکہ میرے خلاف جھوٹ بولنے والے آ گئے ہیں، تو یہ لوگ جن کے پہ شک ہوتا ہے، ایک شخص کو ہم نہیں جانتے، ایک شخص غیر ثقہ ہے، ایک شخص کو ہم نہیں جانتے، بھائی کہتے ہیں میں نے فلان صحابی سے یہ سنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور بھائی وہ ابھی ہمیں شک ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، لیکن اگر وہ شخص یہ ان لوگوں کی حدیث کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ پہ واجب ہے کہ ہر حدیث جو بھی حدیث آ جائے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، جو بھی حدیث آ جائے
آپ اس کو عرضہ کرو کتاب اللہ و سنتی پر. آپ کے علماء خود اس بات کے قائل نہیں ہیں, شیعہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ہر حدیث کو آپ کو عرضہ کرنا پڑے گا قرآن پر. ان احادیث پر جو مشکوک ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا, اور وہ بھی صرف قرآن پہ نہیں ہے. فما اعرضوه علی کتاب اللہ و سنتی, حدیث کو سنت متواترہ, سنت قطعیہ, سنت ثابتہ سے ملاؤ. بھئی یہ ہو سکتا ہے پیغمبر نے کہا, ان کے اپنے صرف کتاب پہ نہیں ہے, حدیث کو حدیث پہ بھی عرضے کا کہا. تو یہ کس حدیث کی بات ہو رہی ہے؟ حدیث وہ حدیث جس پہ ہمیں شک ہو گیا ہے, کیونکہ جھوٹے لوگ بہت ہیں, ہر حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے. فما وافق کتاب اللہ و سنتی فخذوا به وما خالف کتاب اللہ و سنتی فلا تاخذوا به. پر ان مشکوک احادیث میں سے جو جن پہ آپ کو شک ہو گیا کہ جھوٹے لوگ نقل کر رہے ہیں, آپ کو شک ہو گیا تو اس کو کتاب اللہ اور سنت پہ عرضہ کرو. اگر کتاب اللہ اور سنت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موافق ہو تو اس پہ عمل کرو, اگر نہیں ہے تو عمل نہ کرو. میرے محترم ناظرین, میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اس حدیث میں تو قید واضح ہے, یعنی حدیث مطلق ہے ہی نہیں. یہ شخص کہہ رہے ہیں مطلق ہے, صدر حدیث میں اس کا قید موجود ہے کہ کذابین کہ کذب کے پس منظر میں یہ بات کہا جا رہا ہے. لیکن بعض ایسے احادیث ہیں کہ انہیں میں ملفوظ قید نہیں ہے. یہاں پہ ملفوظ, یہاں پہ منطوق, یہاں پہ مذکور قید موجود ہے اس حدیث میں. بہت سارے احادیث ان کے اپنے کتب میں کہ وہ مذکور نہیں ہے قید اس میں سے. ملاحظہ فرمائے کتاب سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر, یہاں پر صفحہ نمبر 56 میں حدیث باب فضل ابی ذر, یہ حدیث صحیح بھی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اضلت الغبراء ولا اضلت الخضراء من رجل اصدق لہجتا من ابی ذر. نیلی آسمان نے سایہ نہیں ڈالا ہے, خاک والی زمین, سیاہ زمین نے اپنے اوپر اٹھایا نہیں ہے ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی کو. یعنی آسمان کی نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا صادق تر آدمی نہیں گزرا. بھائی یہ حدیث مطلق ہے ظاہر میں, اس میں سب انبیاء آ جاتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی اصدق, موسیٰ علیہ السلام سے بھی اصدق, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اصدق, انبیاء سلف سب میں سے اصدق, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی, یا کم از کم ان کے مساوی. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ سچے نہیں تھے ابو ذر. یہ ہو سکتا ہے معنی اس کا؟ نہیں معنی ہو سکتا اس کا, یہ معنی نہیں ہو سکتا اس کا. یہ کیا, یہ ظاہر میں مطلق ہے, باطن میں یہ مقید ہے. یہ انبیاء معصومین اس میں سے خارج ہیں, بقیہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اس طرح کے احادیث کتنے زیادہ ہیں, اتنے احادیث کے ظاہر میں یہ مطلق ہیں, باطن میں یہ مقید ہیں, بہت زیادہ ہیں. بلکہ اغلب وہاں پہ فخر رازی صاحب کا کتاب ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اغلب بلکہ وہ ہیں, معاف کیجیے, فخر رازی نہیں, غزالی صاحب, ان کے اصول کی کتاب ہے, وہ کہتے ہیں اکثر احادیث اسی زمرے میں آتے ہیں. اکثر احادیث ظاہر میں عام ہے, باطن میں لیکن وہ خاص ہے. ظاہر میں مطلق ہے, باطن میں مقید ہے. مثلا آیہ ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں, الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنی مال کو چپ کے یا ظاہر میں خرچ کرتے ہیں, رات کو اور دن کو, تو ان پر نہ خوف ہے نہ حزن ہے, وہ سیدھے جنت جانے والے لوگ ہیں. تو بھائی یہاں پہ تو کافر بھی آ جاتے ہیں اس میں. کافر کم ہے, فلنتھرپسٹ کافر کم ہے بھائی دنیا میں. یہ بل گیٹس ہے بھائی, اس نے پچھلے 30 سال سے $30 بلین سے زیادہ اس نے خرچہ کیا افریقہ میں. وہاں پہ دن رات پیسے اس کے خرچ ہو رہے ہیں, علانیہ اور باطن میں پیسے خرچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. کتنے لوگ ہیں کفار, کتنے فلنتھرپسٹ ان کے کمپنیز ہیں, ان کے آرگنائزیشنز ہیں, ان کے ادارے ہیں. مسلمانوں کے ملکوں میں جا کے یہ دوائی تقسیم کرتے ہیں بھائی, مسلمانوں کے لیے یہ کتاب وغیرہ چھاپتے ہیں, اسکول مدرسے بناتے ہیں. افریقہ میں, پاکستان میں, وہ انڈیا میں, کہاں پہ کرتے ہیں. تو بھائی یہ سب جنت جائیں گے؟ اور نہیں بھئی, یہ ظاہر میں مطلق ہے, باطن میں یہ مقید ہے. تو میرے محترم ناظرین, اس مولوی صاحب کو مطلق مقید تو مدرسے میں آپ نے سنا, جلدی میں ادھر آ گئے شیعوں سے مناظرے کے لیے, لیکن آپ بھول گئے کہ یہاں پہ ہر حدیث جو ظاہر میں مطلق ہوتا ہے وہ حقیقت میں مطلق نہیں ہوتا, اس کی قید بھی دیکھنی پڑتی ہے. یہ حدیث, بلکہ یہ حدیث ظاہر میں بھی مطلق نہیں ہے. جس حدیث کو آپ نے کوٹ کیا نا, وہ آپ کو کوئی کام نہیں دیتی. وہ حدیث, اس میں مکذوبہ حدیث کی بات ہو رہی ہے, سر حدیث کی بات نہیں ہو رہی, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اس میں قرآن, جس طرح قرآن پہ عرضے کی بات کی ہے, اس میں حدیث پہ بھی عرضے کی بات کی ہے. وہ آپ نے چھپا دیا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی. اچھا, اب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے کتب کیسے متواتر ہو سکتے ہیں. بھائی ہمارے کتب, یہ اس کو بات کو جانتے نہیں ہے کہ ہماری احادیث کیسے جمع ہوئی ہے.
یہ سمجھتے ہیں جیسے ان کے کتب میں نا کہ بخاری نے فلانے سے سنا، فلانے 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 نے ابو بکر سے سنا، ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو اب ان کو شک ہو رہی ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے. ایسی چیزیں مشکوک ہے، مشکوک ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قالوا اليهود والنصارى قال فمن صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ آپ یہود و نصارہ کی سنت پہ چلیں گے قدم بقدم، منہ بمنہ. صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ کی سنت پہ؟ فرمایا کہ اور کس کی؟ میرے محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات اللہ کی جانب سے آیا تھا. تورات اللہ کی جانب سے آیا تھا، اس کو تورات بولتے ہیں، یہود بھی تورات بولتے ہیں، تورا بولتے ہیں، انگلش میں تورا بولتے ہیں. اور ان کی احادیث جو ہے اس کو تناخ بولتے ہیں، احادیث تناخ بولتے ہیں. تورا دو قسم کی ہے، ایک ہے ریٹن تورا، آپ جا کے دیکھ لو. جوش لوگ ہیں نا، ان کی بہت قانون ہے، ان کی فقہ ہے، ان کی بڑی کتابیں ہیں جوش، بالکل جیسے مسلمان ہیں نا، مسلمانوں کی، بلکہ مسلمانوں کی فقہ نہیں سے لی گئی ہے. ان کے بڑے علماء مدارس ہیں، ابھی اسرائیل میں ان کے بڑے بڑے مدارس ہیں، وہاں پہ ان کے مجتہدین ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، فتوے دیتے ہیں. ان کی شریعت ہے بھائی کہ آپ ہفتے کے دن کام نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن فلاں کھانا نہیں کھا سکتے، اس طرح لباس عورتوں پہ پہنا واجب ہے، وغیرہ وغیرہ. ان کے کھانے کے انہیں اسلام سے بہت ان کے مشابہ احکام ہے، جس طرح مسلمانوں کے ہیں، ملتا جلتا ہے. اور ان کے پاس فقہ، مسلمانوں سے پہلے ان کے پاس فقہ تھا. بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تھے، ان کے احادیث کو یہودیوں نے نہیں لکھا، یہودیوں نے نہیں لکھا. یہ سینہ بسینہ چلتا تھا یہودیوں میں سینہ بسینہ چلتا تھا، سینہ بس، اس کو بولتے ہیں اورل تورا. ایک ریٹن تورا اللہ کی جانب سے لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام. ایک ہے اورل شفاہی تورات. شفائی تورات جو ہے سینہ بسینہ چلتا جاتا تھا. بعد میں کئی سو سالوں کے بعد یہود کے جو علماء تھے انہوں نے کہا یہ تو ضائع ہو جائے گا، اس طرح اس کو جمع کرتے ہیں کتاب. پھر انہوں نے کتابوں میں لکھا، اس کو کہتے ہیں تناخ. پھر یہ تناخ جو ہے یہ انبیاء یہ بنی اسرائیل کے کلمات ہیں. پھر وہ جو ہے اسی میں سے تورا اور تناخ سے انہوں نے ایک اور چیز نکال دیا، اس کا نام ہے فقہ، اس کا نام ہے تلمود ان کے قوانین کی بات ہے. تو جماعت مخالفین بالکل جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کے سنت پہ چلو گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث لکھنے نہیں دیا، صحابہ نے جلا دیے. وہ یاد ہے بھائی، جلا دیے. کس نے جلایا تھا احادیث کو؟ کس نے احادیث نقل کرنے سے منع کیا تھا؟ صحابہ کرام نے کیا تھا نا، خلیفہ اول خلیفہ دوم نے کیا تھا نا، احادیث نقل کرنے پہ پابندی، احادیث جلاؤ. بعد میں جا کر بخاری مسلم کے زمانے میں اصل تدوین حدیث آیا، حدیث لکھی گئی. بالکل یہودیوں کا سیرہ کام. اہل بیت علیہ السلام کے ہاں یہ نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلا حدیث کس نے لکھا؟ خود امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے تھے، وہ لکھتے جاتے تھے. ابن ابی رافع امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. سلیم ابن قیس انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی، اور لوگوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. اصحاب ائمہ علیہ السلام حدیث کی کتابیں لکھتے تھے، ائمہ اطہار علیہ السلام پہ عرضہ کرتے تھے، ائمہ اطہار علیہ السلام تصدیق کرتے تھے، شیعوں کو حکم دیتے کہ یہ کتابیں پڑھا کرو، اور فرماتے تھے کہ اپنی کتابوں کی حفاظت کرو، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. یہ کتابیں دیکھیں میرے محترم ناظرین، جیسے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں مثلا ایک شخص ہے سلیم ابن قیس، میرے نزدیک وہ ثقہ ہے، تمام شیعہ محدثین کے نزدیک وہ ثقہ ہے. سلیم ابن قیس، اور اس کے کتاب کی ایک طریق نہیں ہے، اس کے کتاب کے ایک سے زیادہ طریق ہے، اور وہ کتابی صورت میں ہے. وہ کہتا ہے خود میں نے لکھا، میں نے سنا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور میں نے لکھا ہے، میں نے سنا ہے اور میں نے لکھا ہے. میرے محترم ناظرین، یہ ایسے چیز کہ ایک ثقہ شخص اس طرح آپ کو خبر دے، یہ بہت مختلف ہے اس حدیث سے جو کہ فلانی کہتا ہے میں نے فلانے سے سنا. اس نے 40 سال پہلے ایک جگہ پہ اس نے فلانے سے سنا تھا، اس نے 35 سال پہلے اپنے چچا زاد سے سنا تھا، اس سے یعنی 200 سال میں 5-6 آدمی آ جاتے ہیں بیچ میں کم از کم. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک شخص مجلس میں بیٹھ کر کتابت کرتا ہے حدیث کی، امام علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس سے جنابت اس طرح ہوتی ہے، وہ لکھتا جاتا ہے، حیض اس طرح ہوتی ہے، لکھتا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر یہ ہے، وہ لکھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور امام علیہ السلام اس کی فرماتے ہیں کہ یہ صحیح، ان پہ عمل کرو، یہ صحیح ہے، عمل کرو، یہ یقینی ہے. وہ جو تمہارا طریقہ کار ہے نا، فلانے سے سنا، وہ افواہیں ہیں. جیسے آپ نے خود نے کہا کہ صحیح سند بھی ہے، پھر بھی وہ مشکوک ہے، بلکہ جھوٹی ہے. تو یہ آپ کی باتوں کے جواب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے پاس اب کیا کچھ ہے، باقی بچ گیا ہے، دوسروں کو باری دے دیں، بس اب ختم ہے. آپ نے قرآن سے بھی ہاتھ اٹھایا، سنت سے بھی، آپ کی سب باتیں ختم. میں بتا رہا ہوں، ہاتھ اٹھایا، قرآن سے آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ہاں
قرآن سے بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا, سنت سے بھی, کچھ بھی نہیں بچا آپ کے پاس. مذہبی بھی آپ نے اپنی مذہب باطل کرا کے گئے الحمدللہ. شیعہ اعتراض کے چکر میں یہ اس نے اپنے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا. قرآن سے بھی ہاتھ اٹھایا, سنت تو ویسے بھی ان کے پاس نہیں تھے, خود اعتراف کیا کہ سنت ان کی مشکوک ہے, بلکہ ان کی صحیح سند بھی ہو تو پھر بھی جھوٹی ہے. اب کیا بچا آپ کے پاس بھائی؟ اب ذرا میری بات سن لو. اب تم میں نے سوالات کے جواب دے دیا. اب مجھے بتاؤ, بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں کہ ان کا سند, ان کے متن قرآن میں نہیں ملتا, تم اس کو جوڑ دو گے؟ اب مجھے بولنے دو, اب مجھے میرے سوال کا جواب دے دینا. مجھے بولنے دو, تم میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتے. سوال کے جواب مجھے بولنے دو. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے حدیث عن فلان فلاں فلاں سے سنا, فلاں سے سنا. میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے اصول کی کتابوں میں بھی ان فلان فلاں ہے, ٹھیک ہے, اصول یعنی اصول کافی ہی دیکھو آپ, تو یہاں پہ بھی ان فلان فلاں ہی ہے, ان فلان فلاں نہیں ہے تمہاری کتابوں میں. جواب دوں ان فلان جواب لو گے؟ چپ کرو, جواب دو, پھر جواب دوں. آخری 12 امام میں سے آخری امام کب جا رہے ہیں اور کلینی کب کتاب لکھ رہا ہے؟ جواب چاہیے, ابھی جواب دے دیتے ہیں, جواب ابھی دے دیتے ہیں بھائی. دیکھیں میرے محترم ناظرین, ائمہ طاہرین, جواب دے دوں یا آپ مجھے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں بات کر رہا ہوں. اس اشکال کا جواب ہم بارہا دے چکے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہلکی سی جاہلانہ سی بات ہے. اور دوسری یہ بات کہ آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی خبر احاد ظنی ہے, آپ نے یہ مانا ہے, سمجھ آئیے؟ حجت نہیں مانتے ہیں آپ, حجت مانتے ہو. فرق یہ ہے کہ تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو, ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا, تم ظن کو حجت مانتے ہو, ہم ظن کو مردود مانتے ہیں, حجت نہیں مانتے. فرق اس کو نہیں مانتے ہم, خبر روایت کو حجت ہی نہیں مانتے, ختم بات. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسے بات نہیں ہوتی. دلیل کی ہم بات کر رہے ہیں تو دلیل جو ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہے, سمجھ آئیے؟ دلیل کی 4 اقسام بنتی ہیں, یعنی پورا دلائل کا اگر آپ احاطہ کریں, ان کو سمرائز کریں, دلیل کی 4 قسمیں بنتی ہیں. پہلی ایک دلیل جو سب سے قوی دلیل ہوتی ہے, جو قطعی دلیل ہوتی ہے, وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوتی ہے, کسی بھی معنی کو, کسی بھی مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آتی ہے قطعی الثبوت ظنی الدلالت. اب پتہ نہیں آپ کو ثبوت اور دلالت کا پتہ ہے یا نہیں ہے. اچھا, تیسرے نمبر پہ آتی ہے ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت. چوتھے نمبر پہ آتی ہے ظنی الثبوت اور ظنی الدلالت. ہمارے نزدیک میں نے آپ کو بتایا کہ مسائل کے درجات, ٹھیک ہے, ایک اباحت کا مسئلہ ہے, ایک استحبابی مسئلہ ہے, ایک واجبی مسئلہ ہے, ایک فرضی مسئلہ ہے, یعنی فرض کے ساتھ جس کا تعلق ہے, ایک ضروریات دین سے متعلق مسئلہ ہے. اب جس درجے کا مسئلہ ہوگا اس درجے کی دلیل وہ درکار ہوگی. اب اگر جس طرح آپ کرتے ہیں کہ وہ روایات جو اخبار احاد ہیں وہ پیش کرو گے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے, اپنی کتب سے, ہماری کتب سے, تو ان سے عقیدہ ہم کہتے ہیں ثابت, صرف اور صرف قطعی دلیل سے ثابت ہوگا, عقیدہ ظنی دلیل سے ثابت نہیں ہوگا. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور آپ گھما پھرا کے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے, حدیث کو. میں کہتا ہوں کہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ جو روایات قرآن کے بارے میں مشکوک روایات ہیں وہ روایات ردی کی ٹوکری میں پھینک دی گئی ہیں. کیوں؟ ما وافق کتاب اللہ فہو حدیثی, جو کتاب اللہ کے موافق ہو وہ حدیث ہے, جو کتاب اللہ کے موافق نہ ہو اس کو رد کر دیا گیا ہے. اور دوسری بات, مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے جی اس کے اندر قید موجود ہے, حدیث کے اندر اس کو مطلق اور مقید کا نہیں پتا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ایک چیز بتائی ہے کہ اگر پرکھ نہ ہو کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اسے کتاب اللہ پر پیش کرو. یہ کہتے ہیں یہ قید ہے. بھائی قید نہیں ہے. کیوں؟ اگر ایک قید لگائی ہے احادیث مکذوبہ, بھائی احادیث مکذوبہ اگر پہلے ہی پتا ہے کہ یہ احادیث مکذوبہ ہیں تو پھر ان کو سامنے کتاب اللہ کے پیش کرنے کی حاجت کیا ہے؟ پھر تو پہلے ہی ڈیفائن ہے. یعنی ایک چیز جو پہلے ہی ڈیفائن ہے اس کو کیا ڈیفائن کرنا ہے آپ نے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے حدیث کے نام سے آ گئی ہے, اس کا پتہ لگانا ہوگا کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, وہ کتاب اللہ کے سامنے.
اب کہتے ہیں کہ قید ہے اس کے اندر کہ مکذوبہ. بھئی مکذوبہ اگر پہلے سے ہی یہ طے ہو گیا، پہلے سے پتا ہے کہ یہ مکذوبہ ہے، تو پھر اس کو کیا پیش کرنا ہے کتاب اللہ کے اوپر؟ یہ ہے کہ یہاں پہ اطلاق ہی ہے، یعنی آپ ایک چیز کو اسی چیز سے ڈیفائن کر رہے ہیں، ایک چیز کی تعریف و شیء بھی صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹ ہے. کہیں بھی جھوٹی بات ہو سکتی ہے، کسی بھی واسطے سے جھوٹی بات ہو سکتی ہے، کسی بھی جگہ پہ جھوٹی بات ہو سکتی ہے. کوئی لکھنے والا جھوٹی لکھ سکتا ہے، کوئی بولنے والا جھوٹ بول سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے کافی ہو گیا عوامل بھائی، تھے. کافی ہو گیا، ٹھیک ہے، سب کو بور کر دیا آپ نے، اور سب نہیں کو کافی بور کر نہیں، دیا، میری بات سنو ذرا. سب تو کو اب بور کر دیا یہاں پہ اس آپ نے. نے کہا کہ یہ مقید ہے، مقید نہیں ہے. یہاں پہ مطلق ہی فرمایا کہ حدیث کو اگر جانچنا ہے کہ جھوٹی ہے یا سچی ہے تو کتاب اللہ پہ. پہلے تو معلوم ہی تو نہیں ہے تم کہ یہی حدیث خود کرتے سچی ہے ہیں، یا آپ جھوٹی ہے. خود یہی کرتے ہیں بھائی. ہاں، بخاری مسلم کے جو احادیث پہلے جن سے معلوم ہی نہیں. ان کے مقابلے میں قرآن کی کوئی پہلے آیت نہیں ہے، تم اس کو چھوڑنے پہ تیار ہو؟ میں اور بتاتا ہوں نا، بخاری مسلم احمد کتاب مسند اللہ احمد کے آپ کے کتب اگر میں جو احادیث ہیں، اور سن لے اگر ان کے مولوی ساتھ صاحب قرآن سن کی لے پہلے. آیت نہ ہو تو تم اس سے میں ہاتھ اٹھانے کے تیار ہو؟ آپ کے فرقے میں کوئی اس کا میں قائل ہے؟ بتاتا ہوں نا، کیوں مزاحیہ باتیں کرتے ہوئے ادھر آ میں کے؟ بتاتا ہوں مزاحیہ باتیں نہیں. میں آپ کے اس کا فرقے میں کوئی کہتا ہوں قائل ہی نہیں قائل ہے ہے، بھائی. اس کا کوئی نہیں. چڈو سانو میں کیوں ٹائم ضائع کر دے ہو؟ اس کا محدث کوئی ابن قائل ہی نہیں ہے. جوزی پھنس گئے ہو تم. سنو، تمہارے مشائخ تم پہ غصہ میں نہیں، کریں گے، کل آپ کو میں ادھر ککڑ بنائیں گے. میں تمہیں بتاتا ہوں مولوی صاحب سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو ذرا. مدرسہ کل نہیں جانا، یہ مار کتاب پڑے ہے گی آپ کو. یہ مدرسہ ہے کل محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ کی کتاب الموضوعات. ٹھیک ہے، اس کے اندر امام ابن جوزی علیہ الرحمہ یہ وجوہ بیان کرتے ہیں. کئی اور بھائی فیعرف اس نو الوضع چڈو فی الحدیث. آؤ ابو ابن بکر عمر جوزی پہ کی گل بات کرتے ہیں، ابو بکر عمر خلافت سنو، امامت پہ بات کرتے ہیں. اس کو چھوڑو، کیا پہلے منہ چڑھا تم دلائل نے؟ تو طے خود پھنس ہونے، گئے ہو، آپ دلائل خود تو پھنس پہلے گیا. تم نے اپنے مذہب کی دلائل تم تو نے طے. بہت بار بتلان کرا دیا. آپ نے بہت بتلان سن کرا لو، دیا، اپنی مذہب کو آپ نے اب خاک میں سنو ملا ذرا. دیا بھائی. بخاری مسلم سب ابھی غلط تم ہو نے گیا جو آج. سوال کیا نا، سنو، ابھی تم نے جو سوال کیا ہے وہ اس کا جواب سن لو. کہ کہتے ہیں تمہارے مذہب میں کسی کا بھی یہ مسلک ہے، محدثین کا یہ مسلک ہے. موضوعات ابن جوزی ہے، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر 62 ہے. یہاں پہ کئی فیعرف الوضع فی الحدیث، حدیث کو پرکھنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بڑا سخت حکم ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنے والا بندہ پکا جہنمی ہے. اس واسطے ہمارے محدثین نے اس پہ کام کیا ہے. تمہاری طرح نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کوئی مل گئی اور کہا کہ یہ لکھی ہوئی ہمیں ملی ہے یا سنائی گئی ہے ہمیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ حدیث جانی جائے گی کہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سلمان یا نہیں. بھائی ایک اپنے بات، استاد کو کیوں نہیں رکاکت لائے نا اللفظ، بھائی، دوسرا تاکہ اس طرح شرمندہ نہ ہوتے. رکاکت المعنی و فسادہ، تیسرا مخالفت و صریح قرآن، قرآن کی صریح مخالف ہو تو وہ حدیث قابل قبول اور نہیں ہے. تم کہتے ہو مطلب مخالف کو نہیں مانتے بھائی. یہ قرآن کے صریح مخالف یہ بات صحیح ہے آپ کی، قرآن کے مخالف حدیث کو نہیں مانتے، لیکن یہ کہ ہر حدیث کے تو ساتھ ابھی تک اس کی روڈ میں یہ آیت بھی نہیں آیا ہونی ہوا چاہیے. تھا. یہ کہاں سے لے کے آئے بھائی تم؟ نہیں نہیں، یہ ہم نے نہیں کہا. یہ تو تم کہتے ہو کہ قرآن کی صریح جو ہے وہ تب مانیں گے جب موافق اس کی حدیث بھی ہو. نہیں یہ تو نہیں تم نے نہیں، قرآن کو تو مقید شروع سے بنایا. پوچھ لیتے نا، شروع سے پوچھ لیتے، میں آپ کو بتا دیتا کہ ابھی اگر کوئی حدیث دیکھو، ابھی کوئی پچھلے حدیث دیکھو، میرے ابھی بات سنو، پچھلے بات سنو، پچھلے ٹائم ہفتے تو نے میں بہت ہم نے ضائع کیا. سوال کیے. اگر کوئی حدیث ابھی قرآن پچھلے کے ہفتے میں جب بات کی صریح قرآن کے مخالف ہے، کہ قرآن ہم مانے گے، قرآن حجت ہے اگر اس کے ساتھ اہل بیت کی حدیث بھی ہو. نہیں نہیں نہیں، قرآن کو تم مقید کر رہے ہو، ہم تو حدیث کو مقید نہیں کر رہے قرآن کی نہیں، موافقت کے ساتھ. دیکھو عدم مخالفت قید ہے. ہاں، وہ تو ہم شروع سے کہہ دیتے ہیں بھائی، وہ تو ہم سب مانتے ہیں بھائی کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو بالکل قرآن کے نص کے خلاف ہے، ہم کہہ دیں گے. اگر وہ حدیث صحیح ہے تو ہم کہہ دیں گے اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہوگا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس طرح بہت ہوتا ہے کہ ایک کہنے والا کچھ کہہ جاتا ہے، وہ اس کے قیود ہوتے ہیں، اس کے قرائن ہوتے ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچتے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. ایک حدیث اگر ایسی ہے کہ بالکل یہ حدیث، اس طرح مجھے ایسے حدیث میرے ذہن میں نہیں کہ ہیں بھی دنیا میں کہ نہیں شیعہ کتب میں، کہ جو بالکل قرآن کے خلاف ہو، قرآن کی صریح آیت. لیکن اگر ایسی کوئی حدیث ہے، ہم نہیں کہیں گے یہ حدیث جھوٹی ہے، ہم کہیں گے یہ حدیث ہمیں سمجھ نہیں آتی بھائی. اگر وہ آیا اس میں محکم ہے اس موضوع میں، لیکن اگر وہ آیا محکم نہیں ہے، مثلا یہ آیا ہے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، وہ اس کے ایک معنی کے خلاف ہے، تو پھر ان میں تضاد ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اس موضوع میں صریح نہیں ہے. یا پھر حدیث ایسی ہے نا کہ حدیث جو ہے، حدیث کے 2-3 مختلف معنی ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی صریح قرآن کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے وہ جو معنی آپ کر رہے ہیں وہ صریح قرآن کے خلاف ہے، اس معنی کو ہم نہیں لے سکتے۔ تو آپ نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا، سلمان صاحب خود بھی شرمندہ، سب جماعت عمریہ کو